अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोहेजन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने देखा था कोहेजन क्या चीज़ है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कपलिंग। फिर हमने डिफरेंट लेवल ऑफ कोहेजन के ऊपर डिटेल डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने हर लेवल की कोहेजन के ऊपर डिस्कशन की थी। फिर एग्जांपल्स देखी थी हमने डिफरेंट लेवल ऑफ कोहेजन की। और हम लोगों ने और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कम्युनिकेशनल जो कोहेजन है विच इज़ हाई लेवल ऑफ कोहेजन, वहां पे हम लोगों ने अपने डिस्कशन को ख़त्म किया था। नाउ जस्ट टू रीकैप कि ओवरऑल हम लोग अभी पूरे कोर्स में कहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने अपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कि बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट था प्रिंसिपल का, दूसरा था क्राइटेरिया का और तीसरा था टेक्निक का। प्रिंसिपल का कंपोनेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो क्राइटेरिया का कंपोनेंट है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर के शुरू के कुछ जो हमारे मिनट्स हैं उसमें ख़त्म कर लें। और फिर हम लोग तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का वो है प्रिंसिपल्स। उसके ऊपर हम लोग बेसिकली आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल्स के ऊपर या टेक्निक्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जब हम लोग कोहेजन की साइड डिस्कशन खत्म कर लेंगे, आई वुड लाइक कि हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस करें जो कि टेक्निकल नहीं होगी, एक रियल टाइम एग्जांपल होगी। तो उस एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये पता लग जाए, जिसमें कोहेजन और कपलिंग दोनों मौजूद होंगी, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कोहेजन और कपलिंग रियल लाइफ में आपस में को एग्जिस्ट कैसे करती है। और फिर उसका जो सोल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड आई विल इंटेंशनली देन लेफ्ट आउट द वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर अपनी एक रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट टाइम डिग्री ऑफ कोहेजन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कोइंसिडेंटल कोहेजन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉजिकल एंड टेम्पोरल कोहेजन। और जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेवल ऑफ कोहेजन की थी वो थी कम्युनिकेशनल कोहेजन, यानी वी वर नाउ geared toward the achieving the goal of highest possible cohesion। अब जो highest possible cohesion से जो second last step है, यानी second last level of cohesion, वो basically है sequential cohesion। अब sequential cohesion basically हमें ये कहती है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं या जितनी भी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं उसमें वो आपस में इंटरलिंक हैं, लेकिन एक एक्टिविटी की जो आउटपुट है वो दूसरे की इनपुट बन जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, उनके अंदर इतने हद तक डिपेंडेंसी है कि जो प्रोसेस नंबर 2 है इट कैन नॉट रन विदाउट प्रोसेस नंबर 1। नाउ दिस इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ कोहेजन। इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल बहुत ज्यादा है कि अगर हमारा प्रोसेस ए है और दूसरा प्रोसेस बी है, तो प्रोसेस बी जो है वो नल एंड वॉइड है उस वक्त तक जब तक प्रोसेस ए उसे कुछ डेटा सेंड नहीं करता। अगर प्रोसेस ए को डेटा सेंड नहीं कर रहा तो हम ये कह सकते हैं, या वी स्टैंड वेरी ट्रू व्हेन वी आर सेइंग दैट प्रोसेस बी इज डेड, प्रोसेस बी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि अब विद इन द मॉड्यूल डिपेंडेंसी बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स वो बहुत ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि दिस इज द सेकंड लास्ट स्टेप बिफोर वी गेट टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ कोहेजन। ठीक है जी। एंड दिस लेवल ऑफ कोहेजन यानी सीक्वेंशियल कोहेजन यूजुअली जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें ज्यादातर एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी करती है, लेकिन जो फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेजेस हैं, फंक्शनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा ये एग्जिस्ट करती है। और ट्रूली सेइंग दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमारा जो गोल है ऑफ अचीविंग द हायर एंड हायर लेवल ऑफ कोहेजन वो हमें पूरा होता हुआ यहाँ पे कुछ हद तक नजर आएगा। अब ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन इट इज वन स्टेप लेस देन द आइडियल सिचुएशन। अब हम एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल नजर आ रही होगी। आपको 4 प्रोसेसेस या 4 एक्टिविटीज यहां पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। अब ये जो हमारा जो फाइनल एम है वो ये है कि हम लोग कुछ
ڈیٹا کو ریڈ کر کے ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ ہمارا فائنل ایم ہے, یعنی جو اسٹیپ نمبر 4 ہے وہ ہے کہ وی وانٹ ٹو گیٹ اینڈ ایڈٹ سم ان پٹ ڈیٹا. اب اس سے پہلے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بیسیکلی کسٹمر کی انوائس پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی جو اس کا بل ہے وہ ہم لوگ پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے جو ہمارا اسٹیپ نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ وی فرسٹ آف آل ہیو ٹو ریٹریو دا کسٹمر ڈیٹا فرام دا ڈیٹا بیس. ہم کسٹمر کے ریکارڈ کو ریڈ کر کے میموری میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے ریکارڈ کی بیس پہ ہم لوگ یہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ اس نے کون کون سے آرڈر پلیس کیے ہیں, تاکہ ہم لوگ آرڈر کی ڈیٹیل کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں. آئی ریپیٹ کہ ہم نے آرڈر کو ریٹریو کرنا ہے, لیکن آرڈر کو ریٹریو کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آرڈر کس کسٹمر نے دیا ہے, اور ٹو ہیو دا انفارمیشن آف دیٹ پرٹیکولر کسٹمر وی نیڈ ٹو ریٹریو دا ڈیٹا آف دیٹ پرٹیکولر کسٹمر. تو پہلے لیول کے اوپر ہم نے کسٹمر کا ڈیٹا ریڈ کیا جو کہ ہماری آؤٹ پٹ بنا اسٹیپ نمبر 1 کا, اور یہ جو آؤٹ پٹ تھی اسٹیپ نمبر 1 کی یہ پھر جا کے ان پٹ بن گئی اسٹیپ نمبر 2 کی, کیونکہ وداؤٹ ہیونگ دا انفارمیشن اباؤٹ دا کسٹمر ڈیٹا وی کین ناٹ ریٹریو دا آرڈر ڈیٹیل. یعنی ہم کسٹمر کے اسپیسیفک آرڈر کو ریٹریو نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اگر میں اسٹیپ نمبر 1 کو اسکپ کر دوں, آئی کین ناٹ گو ٹو اسٹیپ نمبر 2. دس واز, یہ وہی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو پچھلی سلائیڈ میں نے بتائی تھی کہ اگر ماڈیول اے ہمارا کام نہیں کر رہا یا ماڈیول اے کچھ آؤٹ پٹ نہیں بھیج رہا تو ماڈیول بی ول ریمین, یا جو ایلیمنٹ بی ہے اٹ ول ریمین ڈیڈ. یہاں پہ یہ کنڈیشن بالکل صحیح آپ کو ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی کہ اگر اسٹیپ نمبر 1 کچھ اس کو ان پٹ نہیں بھیجے گا تو اسٹیپ نمبر 2 نہیں ہو سکتا. تو جو اسٹیپ نمبر 1 ہے وہ ہمیں کسٹمر کا ڈیٹا ریڈ کر کے دے رہا ہے, یعنی اس کی کسٹمر آئی ڈی موسٹ پروبیبلی ریڈ کر کے دے رہا ہے کیونکہ وہ یونیک آئیڈینٹیفائر ہے, اور جو اس کی کسٹمر آئی ڈی جو اس کی آؤٹ پٹ تھی وہ اس نے ایز اے ان پٹ بھیج دی, یا اس نے ایز اے ان پٹ بھیجا جو ہمارا اسٹیپ نمبر 2 ہے. اب اسٹیپ نمبر 2 کیا تھا؟ اسٹیپ نمبر 2 یہ تھا کہ اسٹیپ نمبر 2 ایک اور سیپریٹ پروسیس تھا. وہ پروسیس یہ کہتا تھا کہ جی آپ ایک کسٹمر کے اگینسٹ اس کے آرڈر جنریٹ کریں. اب یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کسٹمر کے اگینسٹ ایک ہی آرڈر ہو. دیر از اے پاسبلٹی, اور پریکٹیکل لائف میں, ریئل لائف جو سسٹم ہے ان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر نے ملٹیپل آرڈر دیے ہوئے ہیں, لیکن جو اس کی یونیک آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ اس کی کسٹمر آئی ڈی ہوتا ہے. تو اسٹیپ نمبر 2 کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ان پٹ فرام اسٹیپ نمبر 1, دیٹ از دا کسٹمر آئی ڈی فار انسٹنس. تو ایک کسٹمر آئی ڈی کے اگینسٹ ملٹیپل آرڈر ہم نے ریٹریو کر لیے. اب جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ بیسیکلی ہے ٹو جنریٹ انوائس. ان لٹرل ٹرم کہہ لیں کہ ہم نے اس کا بل جنریٹ کرنا ہے. اب بل جنریٹ کرنے کے لیے صرف کسٹمر کی انفارمیشن کافی نہیں ہے, صرف آرڈر کی انفارمیشن کافی نہیں ہے, ہمیں دونوں کی انفارمیشن چاہیے. یعنی اگر اسٹیپ نمبر 1 یا اسٹیپ نمبر 2 میں سے کوئی ایک اسٹیپ بھی مس ہو جاتا ہے تو وی کین ناٹ ڈو اسٹیپ نمبر 3. دس از اگین واٹ وی ہیو ڈسکسڈ. یعنی میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف 2 لیول کی ڈیپینڈنسی نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ 3 لیول کی ڈیپینڈنسی ہے. کسٹمر ڈیٹا کی ڈیپینڈنسی ہے اور کسٹمر آرڈر کے اوپر, کسٹمر آرڈر ڈیٹا اور کسٹمر ڈیٹا کی ڈیپینڈنسی, یعنی دونوں کی کمپوزٹلی ڈیپینڈنسی ہے جنریٹ انوائس کے اوپر. کیونکہ انوائس کسی آرڈر کے اگینسٹ نہیں ہوتی, انوائس کسی صرف کسٹمر کے اگینسٹ نہیں ہوتی, انوائس دونوں کے اگینسٹ ہوتی ہے. یہ بالکل ویسی ہی ایگزامپل ہے کہ آپ صرف اسٹوڈنٹ کو گریڈ اسائن نہیں کرتے یا صرف کورس کو گریڈ اسائن نہیں کرتے, آپ کسی ایک پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کو کسی ایک پرٹیکولر کورس میں گریڈ اسائن کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرا گریڈ اے ہے تو اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کیا ہے تمہاری, یا ادر ورڈ ایک اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ جی میری اسٹوڈنٹ آئی ڈی 1 ہے تو آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا تمہاری کورس کی آئی ڈی کیا ہے جس میں تمہارا گریڈ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بالکل وہی ایگزامپل ہے کہ انوائس کو جنریٹ کرنے کے لیے, بل کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک تو کسٹمر کا ایڈریس وغیرہ چاہیے, اس کی آئی ڈی وغیرہ چاہیے, اور دوسرا آپ کو یہ چاہیے کہ اس نے کون کون سے آرڈر پلیس کیے ہیں تاکہ آپ کے پاس اماؤنٹ آ سکے. تو اماؤنٹ والی چیز آپ کے پاس آ جائے گی کسٹمر آرڈر والے پروسیس سے, اور جو کسٹمر کی آئی ڈی, اس کا ایڈریس, اس کا ای میل یا جو بھی اس کی ریلیٹڈ انفارمیشن ہے
وہ ہمارے پاس آ جائے گی اسٹیپ نمبر 1 سے. تو یہ دونوں اسٹیپ کی جو کمپوزٹ آؤٹ پٹ ہے وہ ملا کے اسٹیپ نمبر 3 کی ان پٹ بنے گی. تو اسٹیپ نمبر 3 اسٹینڈ لون تو بالکل کام نہیں کر سکتا, اس کی ڈپینڈنسی اپنے سارے کے سارے پریڈیسیسر اسٹیپس کے اوپر ہے. یعنی ٹو گو ٹو اسٹیپ نمبر سی یو ہیو ٹو پاس اے اینڈ بی بوتھ. یو کین ناٹ جمپ اور یو کین ناٹ اسکپ پرٹیکولر اسٹیپ آف یور اون چوائس. یہ سیکوینشز جو کوہیجن ہے اس کی بیس لائن ہے. تو یہاں پہ اگزامپل بھی میں نے آپ کو اس لیے دی. اب جو آخری اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایڈٹ دا ڈیٹا. اب ڈیٹا جو ایڈٹ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے انوائس کا. یعنی ہم نے ایک انوائس جنریٹ کی, بائی مسٹیک اس میں کچھ ایرر آ گیا, ناؤ وی نیڈ ٹو ایڈٹ اٹ. اب جب ہم نے انوائس کے ڈیٹا کو ایڈٹ کرنا ہے اس کے لیے صرف جنریٹ انوائس کا پروسیس کافی نہیں ہے, کیونکہ جو جنریٹ انوائس کا پروسیس ہے اس کی ڈپینڈنسی اپنے پریویس 2 پروسیسز کے اوپر ہے. یعنی جو کسٹمر کا ڈیٹا ہے اور جو کسٹمر کے آرڈر کا ڈیٹا ہے وہ ملا کے بنا رہا ہے انوائس کا ڈیٹا. اور جب ہم نے انوائس کا ڈیٹا اب ایڈٹ کرنا ہے تو ہمیں جنریٹ انوائس کا پروسیس بھی ایکٹیو کرنا ہے, ہم نے کسٹمر آرڈر کا جو پروسیس ہے اس کو بھی ایکٹیو کرنا ہے, اور جو کسٹمر ڈیٹا کا پروسیس ہے اس کو بھی ایکٹیو کرنا ہے, ٹو کم اپ ود اسٹیپ نمبر 4 دیٹ از ٹو ایڈٹ دا ان پٹ ڈیٹا, یا دیٹ از ٹو ایڈٹ دا انوائس ڈیٹا. یعنی ایک انوائس غلط جنریٹ ہو گئی تھی, ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے, یہ بیسک گیم تھا ہمارا. لیکن اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ 4 اسٹیپس یا 3 اسٹیپس ملا کے کافی ہیں, ناٹ ایٹومیکلی بٹ کمپوزٹلی دے آر ریکوائرڈ ٹو فلفل اے پرٹیکولر ٹاسک. تو دیٹ واز اے سیکنڈ لاسٹ ہائیسٹ لیول آف کوہیجن. اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں دا لاسٹ لیول, یا یوں کہہ لیں دا ہائیسٹ پاسبل لیول آف کوہیجن, دیٹ از فنکشنل کوہیجن. اب فنکشنل کوہیجن یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈیٹا ایلیمنٹ ہیں یا جتنے بھی ہمارے اسینشیل ایلیمنٹس ہیں ایک ماڈیول کے اندر, وہ سارے کے سارے ایک ہی ٹاسک کو کر رہے ہیں. دے آر آل آف دیم آر ڈوئنگ اونلی ون ٹاسک. مطلب یہ ہمارا جو ماڈیول ہے اٹ از یونی فوکسڈ. وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایلیمنٹس کچھ پروسیس اے کر رہے ہیں, کچھ ایلیمنٹ پروسیس بی کر رہے ہیں, اور کچھ ایلیمنٹس پروسیس سی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دس از دا لیول آف کوہیجن ویئر آل دا ایلیمنٹس آر کوہیسively working toward achieving a one task. That is to complete only one task. ایک سے زیادہ ٹاسک کے اوپر ہمارے جو ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں وہ فوکس نہیں کر رہے. اب جو یہ سچویشن ہے یہ ہائیسٹ پاسبل لیول آف کوہیجن ہے, اینڈ دس از واٹ وی کالڈ آئیڈیل سچویشن. اس لیول کی جو سچویشن ہے یہ آپ کو ریئل لائف میں یا جب ہم لوگ ڈیزائن کرتے ہیں یا ہم لوگ پروگرامنگ کرتے ہیں یہ بہت مشکل سے اچیو ہوتی ہے. لیکن اگر تو یہ اچیو ہو جائے it is having a very good impact on the underlying design of the software. یعنی سافٹ ویئر کے اندر اگر فنکشنل کوہیجن موجود ہے تو دس انڈرسکورس کہ ہمارے جو اوور آل سسٹم کا آرکیٹیکچر ہے وہ خاصا اسٹیبل ہے. ریزن کہ جو ہمارے ماڈیولز ہیں یا جو ہمارے کمپوننٹس ہیں وہ آپس میں بہت ٹائٹلی نٹڈ ہیں. اب ہم لوگ فنکشنل کوہیجن کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اب اسکرین کے اوپر آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا بیسک ٹاسک ہے کہ وی ہیو ٹو کیلکولیٹ دا نیٹ پے. اب نیٹ پے کے بارے میں تھوڑا سا میں ایلیبوریٹ کر دوں کہ نیٹ پے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کمپنی آپ کو سیلری دے رہی ہے اس کے اوپر کچھ ٹیکسز کرتے ہیں, کچھ اس کے اوپر پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ کرتا ہے, یا اور طرح کے ڈیڈکٹیبلس ہوتے ہیں جو کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے. تو ہمارا بیسک ایم یہ ہے کہ ہم نے نیٹ سیلری کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ انڈر لائنگ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی کہ ہم لوگ اگر ہماری ایک پرٹیکولر ٹاسک جو کہ سیلری کیلکولیشن ہے, ٹاسک ہمارا ایک ہے اور اس ٹاسک کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ لیول پہ کام کرنا ہے. یعنی ہم نے ٹیکس ڈیڈکشن بھی ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹو کیلکولیٹ دا نیٹ سیلری صرف ایک لیول کے اوپر کام نہیں ہو رہا. مطلب
all the functions which are required to calculate the net salary are functionally cohesive. मतलब नेट सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए आपको टैक्स डिडक्शन का मॉड्यूल के ऊपर भी काम करना है, आपको जो आपका प्रोविडेंट फंड है उसकी जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है उसकी डिडक्शन के ऊपर भी काम करना है, अगर आपकी ग्रेजुएटी की डिडक्शन हो रही है उसके ऊपर भी आपने काम करना है. लेकिन आपको एक जो चीज कोहेरेंट नजर आ रही होगी वो ये नजर आ रही होगी कि ये तीनों के तीनों जो उसके सब मॉड्यूल हैं या ये कह लें कि सब एलिमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड अचीविंग द गोल ऑफ नेट सैलरी कैलकुलेशन. तो ये बेसिकली इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हैविंग अ फंक्शनली कोहेसिव फंक्शन या फंक्शनली कोहेसिव मॉड्यूल कि जिसके यानी एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी डाटा एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड अचीविंग अ सिंगल गोल. In our case, that goal is to calculate the net salary. Now, this is a highest possible level of cohesion, which ideally we want to achieve or which ideally should be present in any software architecture. Usually ये बहुत कम होता है और usually इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा well documented नहीं होती. अगर आप किसी इंडस्ट्री के बंदे से बात करेंगे तो इतनी ज्यादा वो शायद डॉक्यूमेंटेड तरीके से कोहेजन और कपलिंग को वो राइट डाउन नहीं करते इन ब्लैक एंड व्हाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस. अगर शुरू का बंदा होगा या शुरू का कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा या शुरू का जो आर्किटेक्ट होगा वो इन चीजों को बहुत डॉक्यूमेंटेड तरीके से इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें कम होना शुरू हो जाती हैं. अब ये हमने डिस्कशन सारी कर ली जितने भी हमारे लेवल ऑफ कोहेजन था, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट पॉसिबल कोहेजन and we end up with the highest possible cohesion, that was a functional cohesion. अब स्क्रीन के ऊपर आपको एक चीज नजर आ रही होगी या एक चार्ट नजर आ रहा होगा जिसको बोलते हैं स्केल ऑफ कोहेजन वर्सेस मेंटेनेबिलिटी. क्यों? क्योंकि जब हमने कोहेजन और कपलिंग की डिस्कशन स्टार्ट की थी या यूं कहें जब हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन क्राइटेरिया के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी तो उसको हमने ये बात की थी कि हमारा जो अगर सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर है या सॉफ्टवेयर का जो डिजाइन है वो अगर वेल एस्टेब्लिश्ड एसओपीस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से बना हुआ है तो मेंटेनेबिलिटी की कॉस्ट बहुत कम आएगी, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना बहुत इजी होगा और उसमें जितनी भी चेंजेस आ रही हैं अगर सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर सही तरीके से बनाया हुआ है तो मेंटेनेंस बहुत कम करनी पड़ेगी आपको, बहुत फंक्शनली, फाइनेंशियली एंड ह्यूमनली, यानी एफर्ट कम लगानी पड़ेगी. अगर ह्यूमन एफर्ट कम होगी तो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट कम आएगी, अगर आपकी कॉस्ट कम आएगी तो उसका डायरेक्ट लिंकेज है कि आपकी फंक्शनैलिटी पे ज्यादा चेंज नहीं आ रहा. तो इस वक्त जो आपको डायग्राम नजर आ रही है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं. लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको सब लेवल ऑफ कोहेजन नजर आ रही है, मतलब फंक्शनल कोहेजन से स्टार्ट होके वी बेसिकली एंड अप टू द को-इंसिडेंटल कोहेजन जो कि लोएस्ट पॉसिबल कोहेजन है. उसके बाद आपको यह नजर आ रहा है कि जो मेंटेनेबिलिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है एज वी गो फ्रॉम टॉप टू डाउन. यानी अगर हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर फंक्शनल कोहेजन मौजूद है तो इट इज वेरी इजी टू मेंटेन उस मॉड्यूल को या उस तरह के आर्किटेक्चर को मेंटेन करना बहुत आसान है, यानी सबसे ज्यादा आसान है मेंटेन करना फंक्शनली कोहेसिव आर्किटेक्चर को या फंक्शनली कोहेसिव मॉड्यूल्स को. और जैसे जैसे हम लोग टुवर्ड डाउन जा रहे हैं तो एट द बॉटम आपको को-इंसिडेंटल में लिखा हुआ ये नजर आ रहा होगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट. यानी सबसे ज्यादा जो एफर्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर कोड, यानी सॉफ्टवेयर कोड में चेंजेस वो हैं वो आपको सबसे ज्यादा को-इंसिडेंटल जो लेवल की हमारी कोहेजन है उसमें करनी पड़ती है. और फिर राइट साइड पे आपको ये नजर आ रहा होगा कि किस तरह का जो कोहेजन है वो किस तरह की टेस्टिंग को रिफ्लेक्ट करता है. अब यहां पे आपको कुछ ब्लैक बॉक्स लेवल की चीजें नजर आ रही हैं, कुछ ग्रे बॉक्स लेवल की चीजें आपको नजर आ रही हैं और कुछ चीजें आपको नजर आ रही होंगी व्हाइट बॉक्स और ट्रांसपेरेंट बॉक्स. अब यहां पे ब्लैक बॉक्स, नॉट क्वाइट, ग्रे बॉक्स और व्हाइट का मतलब यह है कि जो हमारा फंक्शनल कोहेजन है उसकी जो
اس کی جو فنکشنلٹی ہے یا اس کی جو ورکنگ ہے, اٹ از لائک اے بلیک باکس. وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دا انٹرنل فنکشنلٹی, وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ کہ اندر ہم کس طریقے سے ریفیکٹرنگ کر کے بہتر کر سکتے ہیں اپنے فنکشن کو یا اپنے ماڈیول کو, کیونکہ وہ آلریڈی فنکشنلی ہائیسٹ لیول آف کوہیژن کو اچیو کر چکا ہوا ہے. اور جیسے ہی ہم لوگ ڈاؤن دا اسٹریم جاتے ہیں یا ڈاؤن دا ڈائیگرام جاتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بلیک باکس گریجولی کنورٹ ہو رہا ہے انٹو وائٹ باکس. وہ پہلے ہوتا ہے ناٹ سو بلیک, یعنی کچھ اس کے اندر ڈپینڈنسی لیول کم ہو رہا ہے ایلیمنٹس کا. پھر آتا ہے ہمارا گرے باکس, یعنی کچھ ڈپینڈنسی ہے, کچھ ڈپینڈنسی نہیں بھی موجود ہے. اور پھر تیسرا لیول ہے, یعنی یوں کہہ لیں کہ پروسیجرل سے نیچے جتنے بھی ہیں وہ ہیں وائٹ یا ٹرانسپیرنٹ باکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈس کوہیژن ہے یا بہت زیادہ ڈس اورینٹیشن موجود ہے ہمارے کوڈ کے اندر, یعنی ڈپینڈنسی کا لیول بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بلیک باکس از بیسیکلی ریفلیکٹنگ یو دا ہائیسٹ لیول آف ڈپینڈنسی بٹوین دا ماڈیول, اینڈ وائٹ باکس از بیسیکلی ریپرزینٹنگ دا لوئسٹ, یا اٹ از ریپرزینٹنگ ٹوورڈ دا لوئسٹ پاسبل لیول آف ڈپینڈنسی among the elements of a particular module. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ what is the general rule of cohesion. اب جتنی ہم نے level of cohesion دیکھ لی, ہم نے cohesion دیکھ لیا, ان ساری چیزوں سے ہمارا analysis کیا نکلتا ہے. General rule of cohesion یہ ہے کہ a module is cohesive if all the method یا most of the methods of that module they are using same data member of that module most of the time. یعنی اگر ہمارے پاس ایک ماڈیول ہے جس کے اندر 4 ہمارے پاس فار ایگزامپل ڈیٹا ممبر ہیں, ان میں سے 2 ڈیٹا ممبر اے فنکشن یوز کر رہے ہیں اور 2 ڈیٹا ممبر دوسرے فنکشن یوز کر رہے ہیں, تو یہ کوہیژن نہیں ہے, یعنی دس از ناٹ ہائیلی کوہیسو. تو جنرل رول آف کوہیژن یہ کہتا ہے کہ we should separate those functions along with their data member, یعنی ہمیں وہ فنکشن اور ڈیٹا ممبر الگ کر دینے چاہیے جو آپس میں زیادہ تر یوزیبلٹی کے حساب سے ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی اگر فنکشن 1 ڈیٹا ممبر اے اور بی کو یوز کر رہا ہے اور فنکشن 2 اور ڈیٹا ممبر سی اور ڈی کو یوز کر رہا ہے, تو ہمیں فنکشن 1 اور فنکشن 2 کو ایک ماڈیول میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از اے جنرل رول of cohesion and that is also known as the separation of concern. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی. تو جنرل رول یہ ہے کہ ہم ریلیٹڈ چیزوں کو الگ کریں. اس کی ڈائگرامیٹک جو پکچر ہے وہ آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو پہلے ایک ماڈیول نظر آ رہا ہے, اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ فنکشن نظر آ رہے ہوں گے, فنکشن 1, فنکشن 2, فنکشن 3 اینڈ فنکشن 4. اس میں آپ کو جو ڈویژن نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو فنکشن 1 اور 2 ہے وہ پورے کے پورے ماڈیول کا یوں سمجھیں کہ فار ایگزامپل 50% یوز کر رہا ہے. یعنی ہمارا ایک ماڈیول ہے, اس کے اندر ہمارے پاس اگر 10 ایلیمنٹس ہیں تو جو فنکشن 1 اور فنکشن 2 ہے وہ شروع کے 5 ایلیمنٹس یوز کر رہا ہے صرف, اور جو ریمیننگ 5 ایلیمنٹس ہیں وہ نہیں یوز کر رہا. اور جو فنکشن 3 اور فنکشن 4 ہیں وہ ریمیننگ 5 ایلیمنٹ زیادہ یوز کر رہا ہے اور شروع کے 5 ایلیمنٹ یوز نہیں کر رہا. تو جو ہمارا جنرل رول آف کوہیژن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کا اسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہو جس میں ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ 4 میں سے 2 فنکشنز شروع کے جو ڈیٹا ممبر ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں اور جو ہمارے آخری 2 فنکشنز ہیں وہ آخری کے ڈیٹا ممبرز کو زیادہ یوز کر رہا ہے, تو ان چاروں فنکشن کو ایک ماڈیول میں رکھنے کی لاجک نہیں بنتی. یا یوں کہہ لیں کہ it is not a violation, rather it is not encouraged to put them together under one module. تو اس کا جو ایک possible solution یہ ہے کہ ہم فنکشن 1 فنکشن اور فنکشن 2 کو الگ ایک ماڈیول بنا دیں اور فنکشن 3 اور فنکشن 4 کو الگ ماڈیول بنا دیں, یعنی ایک ماڈیول کو اسپلٹ کر دیں into its 2 subsequent module. اب یہاں پہ I would like to stress کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فنکشنلٹی کو چینج کر دیں. فنکشنلٹی ول ریمین انٹچڈ. فنکشنلٹی کو چینج نہیں کریں گے, ہم صرف فنکشنلٹی کو اسپلٹ کریں گے. یعنی
اب جو میری لیفٹ ہینڈ سائڈ والی ڈائیگرام ہے, یا یوں کہیں جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والا ماڈیول ہے, اٹ از ناٹ ویری ایزی ٹو ٹیسٹ دیٹ سارٹ آف آرکیٹیکچر. ریزن بینگ کہ مجھے پہلے ایک ٹیسٹ کیس لکھنا پڑے گا فنکشن 1 اور فنکشن 2 کے لیے, پھر ایک بالکل ہی سیپریٹ ٹیسٹ کیس لکھنا پڑے گا فنکشن 3 اور فنکشن 4 کے لیے. لیکن جو پرابلمٹک ایریا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو انٹیگریٹ دیز ٹو, کہ مجھے فنکشن 1 اور فنکشن 2 کے ٹیسٹ کیس کو انٹیگریٹڈ فارم میں رن کرنا ہے along with فنکشن 3 اینڈ فنکشن 4, کیونکہ یہ ایک ماڈیول ہے, اور اگر میں اس ایک ماڈیول کو ٹیسٹ کروں گا تو آئی ہیو ٹو ٹیسٹ اٹ کمپلیٹلی. مجھے اسے پورا کا پورا ٹیسٹ کرنا پڑے گا ان این انٹیگریٹڈ وے, ان اے کوہیسو وے. اب اگر میں رائٹ ہینڈ سائڈ والی ڈائیگرام کو دیکھوں تو ان دو سیپریٹ ماڈیولز کو ٹیسٹ کرنا, ڈپلوائے کرنا اور یوز کرنا از رادر ایزی ہے. تو یہ دو ماڈیول, یعنی اب ہمارے پاس نمبر آف ماڈیول تو میں کہوں گا زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن مینٹینیبلٹی کے حساب سے اور ٹیسٹنگ کے حساب سے, ڈپلوائمنٹ کے حساب سے, وی آر ہیونگ اے ٹریڈ آف. وی آر آن دا ون سائڈ آف دا کوائن وی آر ہیونگ ملٹیپل, یا وی آر ہیونگ مور دین ون ماڈیول, لیکن آن دا ادر سائڈ آف دا کوائن ہم اچیو کر رہے ہیں بہتر مینٹینیبلٹی, ہم اچیو کر رہے ہیں بہتر ڈپلوائمنٹ کا طریقہ, اور ہم اچیو کر رہے ہیں رادر ایزی اور رادر اسٹیبل وے آف ٹیسٹنگ دا ماڈیولز. کیونکہ اب یہ سیپریٹ ہے, اب مجھے ایک ہی طرح کی ٹیسٹنگ اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی جو میرا پہلا ماڈیول اسپلٹ ہوا ہوا ہے, اور ایک ہی طرح کی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی جو میرا ماڈیول اسپلٹ ہوا ہوا ہے اور دوسرے والا. تو ایز اے جنرل آئی کین سے کہ وی شوڈ اوائڈ رائٹنگ دا ڈفرنٹ تھنگس انڈر ون امبریلا, یعنی بالکل ہی ڈفرنٹ چیزیں ہم لوگ ایک امبریلا کے نیچے نہ لکھیں, بیکاز جسٹ آف دس کہ وی وانٹ ٹو اچیو کوہیژن. کوہیژن از ناٹ گارنٹی میٹرک فار دا کوالٹی, یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز ایک ماڈیول میں لکھ دی ہے اور آپ نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے ہائیسٹ پاسبل کوہیژن اچیو کر لی ہے, اس لیے ہمارا سافٹ ویئر بہت اچھا سافٹ ویئر ہے. دس از اے ٹوٹلی رانگ پرسپشن اینڈ دس از اے ٹوٹلی رانگ assumption. Now, after having a very detailed level of discussion on one of the most important criteria of software design, that was the loosely coupled and highly cohesion, اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا کرائٹیریا جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کا کون سا ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کرائٹیریا آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا یا اپنی سلائڈ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. دیٹ از ایکسٹینسیبلٹی. اب ایکسٹینسیبلٹی اور ایک اور ٹرم ہے روبسٹنس. یہ دونوں یوزلی ہم لوگ ایک ہی ریلیشن شپ میں بات کرتے ہیں, لیکن جو آپ کو ڈاکومنٹڈ طریقہ ملے گا وہ زیادہ تر ایکسٹینسیبلٹی کا ہے. اب ایکسٹینسیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سافٹ ویئر نے ساری زندگی ایک ہی سائز کا نہیں رہنا. ہمارے سافٹ ویئر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کبھی بھی آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا فریز نہیں ہوتی. ایون آفٹر دا ڈپلوائمنٹ ریکوائرمنٹ ول بی چینج. لیکن ایکسٹینسیبلٹی ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر ہماری ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں, اگر ہماری ریکوائرمنٹس ایڈ ہو رہی ہیں, ہماری اسپیسیفیکیشن چینج ہو رہی ہیں سافٹ ویئر کی, ہماری جو اسپیسیفیکیشن ہیں وہ ہمیں کلائنٹ کہتا ہے کہ جی وہ کچھ اپ گریڈیشن چاہ رہا ہے, تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو سرٹن چینج. ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ کیا اتنا اڈاپٹیبل ہے, کیا وہ اتنا چینج پرون ہے کہ وہ اپنے اسٹرکچر کے اندر ایگزسٹنگ سافٹ ویئر کوڈ کے ساتھ یا ایگزسٹنگ ڈیزائن کے ساتھ نئے آنے والے چینجز کو بھی اڈاپٹ کر لے ان اے کنسسٹنٹ وے. اب ڈائیگرام آپ کو ایک نظر آ رہی ہے کہ اٹ از شوئنگ اے ٹپیکل لائف سائیکل آف اے سافٹ ویئر. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک آپ کو ایک چھوٹا سا اسکیلیٹن نظر آ رہا ہے. جو چھوٹا سا اسکیلیٹن ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو ایٹ دا ٹائم آف ڈپلوائمنٹ ہم نے دیا تھا اپنے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, یا جو کلائنٹ کی اسپیسیفیکیشن تھی اس کے حساب سے ہم نے اپنے کلائنٹ کو دیا تھا. اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ والی جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے which is basically showing a longitudinal avenue. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ سافٹ ویئر ہے جو کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں نظر آ رہا ہے, اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ بہت لینئرلی گرو کر رہا ہے. یعنی آپ کو اس کی ڈیپتھ زیادہ نظر آ رہی ہوگی, ہائٹ اس کی بہت زیادہ گرو کر رہی ہے, ناٹ اس کی width. یعنی جو اس کی فنکشنالٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے انکریز کرے, لیکن جو اس کا
سورس کوڈ ہے یا جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ اتنا گرو نہیں کر رہا. تو ایکسٹینسبلٹی بیسیکلی اس چیز کو دیکھتی ہے کہ جو اسٹرکچرل چینجز ہو رہی ہیں, جو اسٹرکچرل چینجز ایگزسٹنگ سافٹ ویئر ڈیزائن میں آئیں گی, ان چینجز کو اس نے کیسے اڈاپٹ کرنا ہے. کیونکہ جو ایکسٹینسبلٹی ہے اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وداؤٹ ڈسٹربنگ دا ایگزسٹنگ ڈیزائن, یعنی منیمل چینج ٹو دا ایگزسٹنگ ڈیزائن, وی شوڈ ایکسپٹ دا میکسیمم نیو ریکوائرمنٹس. یہ انڈر لائن تھیم ہے کہ ہم نے میکسیمم ریکوائرمنٹس کو اکوموڈیٹ بھی کرنا ہے, لیکن منیمم چینج ہم نے کرنا ہے جو ہمارا ایگزسٹنگ سافٹ ویئر ڈیزائن ہے. تو یہ دونوں بڑی ہی آپس میں ٹریڈ آف والی چیزیں ہیں جس کو اچیو کرنا اٹس اے ویری ٹرکی تھنگ. تو اب اگلی سلائیڈ میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ایکسٹینسبلٹی از مے بی اٹس ناٹ اے ویری بگ ایشو فار دا اسمال سافٹ ویئرس, کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ کا سافٹ ویئر ڈیزائن ہی چھوٹا ہے یا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ہی بہت کم تھی جس کی بیسس پہ آپ کا جو سافٹ ویئر کا ڈیزائن بنا ہے وہ اتنا ہیوی نہیں بنا, لائٹ ویٹ بنا ہے جس کو ہم لوگ فلائی ویٹ بولتے ہیں, اگر لائٹ ویٹ قسم کا آپ کا ڈیزائن بنا ہے تو پھر ایکسٹینسبلٹی از ناٹ اے ویری بگ ایشو. لیکن جتنے بھی آپ کے انٹرپرائز لیول کے سافٹ ویئر سسٹمز ہوتے ہیں, یا آپ سمجھے جو انٹرپرائز وائڈ ہماری جو اپلیکیشن بنتی ہیں, ان میں جو سافٹ ویئر کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا, اٹ از ویری بگ. اب بگ سے میری مراد یہ کہ اس میں ایک دو یا تین چار کمپوننٹس نہیں ہوتے. آن دا ایوریج ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مڈ سائز انٹرپرائز کا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بنانا ہے تو اس میں آن دا ایوریج بٹوین 200 to 300 آپ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں, یا یوں سمجھیں کہ 200 سے 300 اس کے اندر ڈفرینٹلی ایگزیکیوٹیبل آرکیٹیکچر موجود ہوتے ہیں جو کہ پھر آپس میں مل کے ایک کوہیرنٹ ویو بناتے ہیں. مطلب دس از آئی ایم جسٹ ٹاکنگ آن دا لے مین, یا میں ایک ایسٹیمیشن کے اوپر بات کر رہا ہوں, یہ میں کسی اسپیسیفک کمپنی کی بات نہیں کر رہا. تو جب اتنے زیادہ ماڈیولز آپ کے کو ایگزسٹ کریں گے تو ان کی جب آپس میں انٹریکشن ہوگی, جب ان میں چینج کسی ایک ماڈیول میں بھی آ گیا کسی ایک لیول کے اوپر, تو اس کا آبویسلی امپیکٹ اور بہت زیادہ ماڈیولز یا اور بہت زیادہ ریلیٹڈ ماڈیولز کے اوپر ہوگا. تو وی ہیو ٹو ٹیک دس تھنگ انٹو کنسیڈریشن کہ جو ہمارے چینج آ رہا ہے وہ امپیکٹ اور کیسے کرتا ہے ایگزسٹنگ ڈفرنٹ ماڈیولز کو. اب آفٹر ہیونگ دس ڈسکشن آن دا ایکسٹینسبلٹی, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے انڈر لائنگ پرنسپل ہیں یا وہ کون کون سے انڈر لائنگ رولز ہیں جس کی مدد سے ہم لوگ ایکسٹینسبلٹی کو اچیو کر سکتے ہیں. اب جو سب سے پہلا پرنسپل ہے جو ایکسٹینسبلٹی کو اچیو کرنے کا ہے وہ ہے ڈیزائن سمپلسٹی. یہ ایک ڈیزائن کرائٹیریا بھی ہے. اب میں اس ڈیزائن کرائٹیریا کو جو کہ سمپل کے نام سے ہے اور اس رول کو جو کہ ڈیزائن سمپلسٹی کے نام سے ہے, میں ایک ہی دفعہ ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے, اس لیے I don't want to repeat them. ڈیزائن سمپلسٹی یہ کہتا ہے کہ ڈیفیکلٹی یا کمپلیکسٹی از ناٹ اے کرائٹیریا آف سکسیس. یعنی ٹو اچیو اے گڈ سافٹ ویئر ڈیزائن, اب گڈ سے مراد میری وہی ریلیٹو ٹرم ہے, ٹو اچیو اے گڈ سافٹ ویئر ڈیزائن ہمیں کمپلیکسٹی پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا, رادر جو ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے. مطلب رادر فوکسنگ آن دا کمپلیکسٹی وی شوڈ فوکس آن دا سمپلسٹی. ہم چیزوں کو جتنا لیول تک بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں, جتنے لیول تک ان کو اسپلٹ کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے, کیونکہ ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے جتنا سمپل ہمارا سافٹ ویئر کا ڈیزائن ہوگا اتنا بہتر ہوگی اس کی انٹیگریشن کرنا, اتنی بہتر ہوگی اس کو آپس میں کمیونیکیشن کروانا. تو ڈیزائن سمپلسٹی یا سمپل ڈیزائن کا بڑا سمپل سا رول ہے کہ ہم لوگ تھنک سمپلر, ڈونٹ تھنک ویری ڈیفیکلٹ. اب جو دوسرا رول ہے آف اچیونگ دا ایکسٹینسبلٹی وہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن. ڈی سینٹرلائزیشن سے مراد یہ ہوتی ہے ٹو گیو اٹانومی. اب اٹانومی سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ماڈیولز بن رہے ہیں یا جو ہمارے سب سسٹم بن رہے ہیں ان کو کنٹرولنگ اتھارٹی ایک نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کو اگر تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم میں بات کروں تو اس کو ہم لوگ ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر کہتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر ماڈیول
آزاد ہوتا ہے, ہر ماڈیول انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے ڈیسیجنز کرنے میں, اور رسپانسبل بھی ہوتا ہے اپنے ڈیسیجنز کی آؤٹ پٹ میں. اب کیونکہ ہر ماڈیول انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو دوسرے ماڈیول سے دوسرے ماڈیول کی انٹرنل ورکنگ کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنسی نہیں رکھنی, کیونکہ انٹرنل لاجک کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, انٹرنل فنکشنلٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یس دیر از اے کپلنگ, لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جتنا لوزلی کپل ہوگا اتنا اچھا ہمارا آرکیٹیکچر ہوگا. یہی رول ڈی سینٹرلائزیشن یا ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر کا ہے کہ ہر ماڈیول کو ہم کوشش کریں کہ جتنا انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن ڈیسیجنز میں, یعنی ان ادر ورڈز کہ جتنی زیادہ ایبسٹریکشن موجود ہوگی. اب آپ کو یہاں پہ وہ کرائٹیریا دوبارہ آئی وڈ لائک ٹو ریمائنڈ کہ جو ڈیزائن ٹیکسونومی تھی اس کے سب سے ٹاپ کے اوپر ایبسٹریکشن کا کرائٹیریا تھا. تو جو ایبسٹریکشن جتنی زیادہ ہوگی ماڈیول کے اندر اتنا ہی بہتر ہوگا ہمارا ایکسٹینسیبلٹی کا فیکٹر. اب جو ایبسٹریکشن ہے وہ ہمیں اب یہ کہتا ہے کہ ہماری جتنی فنکشنلٹی یا جتنی انکیپسولیشن ہم نے کی ہے ایک ماڈیول کے اندر وہ ہماری افیکٹ منیمم کرے, یا اٹ شوڈ ہیو منیمم امپیکٹ آن دا ادر ماڈیولز, یعنی کوئی چین ریئیکشن نہ ہو جائے کہ ہم نے ماڈیول اے میں چینج کیا اس کی وجہ سے 10 اور ماڈیول میں چینج کرنا پڑا. یعنی اگر ہمارے ماڈیول اے میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اس ایک پرابلم کی وجہ سے 10 اور ماڈیول میں بھی پرابلم آ گئی ہے, جو کہ بیسیکلی یہ شو کر رہا ہے کہ ہائی کپلنگ ہے. تو بیسیکلی ڈی سینٹرلائزیشن از این آلٹرنیٹ ٹو لو کپلنگ, کہ لو کپلنگ اچیو کر لیں تو اٹ ول ہیلپ یو ان اچیونگ ا بیٹر ایکسٹینسیبل سولوشن. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کی ڈسکشن کرنا چاہوں گا. ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم بھی بالکل ایک آلٹرنیٹ ہے ڈی سینٹرلائزیشن کا جو پرنسپل ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگر 2 یا 3 یا ایک سے زیادہ لوزلی اسپیکنگ ہمارے سسٹمز ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں, اور اگر انہیں آپس میں بات چیت کرنی ہے, انہیں آپس میں کچھ ڈیٹا ایکسچینج کرنا ہے, تو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم یہ کہتا ہے کہ رادر دین ٹاکنگ ڈائریکٹلی, یعنی ان میں کچھ انٹرنسک کپلنگ ہے, یعنی دے وانٹ ٹو شیئر سم ڈیٹا ریئل لائف میں, دے وانٹ ٹو شیئر سم ڈیٹا. مطلب کوئی ہماری ایک ایپلیکیشن ہے جو اوریکل ڈیٹا بیس یوز کر رہی ہے, دوسری ایپلیکیشن ہے وہ ہو سکتا ہے مائی سیکول ڈیٹا بیس یوز کر رہی ہے. تو ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر یا ڈی سینٹرلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رادر دین ہیونگ اے ڈائریکٹ ڈسکشن, رادر دین ہیونگ اے ڈائریکٹ ایکسچینج آف ڈیٹا, کیونکہ اوریکل کا ڈیٹا فارمیٹ ڈفرنٹ ہے, مائی سیکول کا ڈفرنٹ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ایپلیکیشن ٹو ایپلیکیشن بات کریں, اگر جاوا کی ایپلیکیشن نے ڈاٹ نیٹ کی ایپلیکیشن سے کوئی ڈیٹا ایکسچینج کرنا ہے یا کوئی میتھڈ کال کرنا ہے, تو ان کا آپس میں جو پروگرامنگ کے سینٹیکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, جو پروگرامنگ کی ان کی ویریبل ڈکلیریشن یا جتنے بھی پروگرامنگ کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر یہ کہتا ہے کہ وی شوڈ انٹروڈیوس ا تھرڈ پارٹی لیئر, جس کو ہم لوگ مڈل ویئر بولتے ہیں. اب مڈل ویئر کا کانسیپٹ یہ ہے, اٹ از جسٹ این ایکویلنٹ آف ا ٹرانسلیٹر, کہ اگر ایک چائنیز نے ایک پاکستانی سے بات کرنی ہے تو پاکستانی کو چائنیز نہیں آتی اور چائنیز کو پاکستانی نہیں آتی, تو اس سچویشن میں if they want to talk then there will be a translator جو چائنیز کی بات سن کے اسے کنورٹ کرے گا, جو پاکستانی یعنی اردو میں کنورٹ کرے گا کیونکہ پاکستانی کو سمجھ آ جائے, اور پاکستانی کی جو بات ہے یعنی اردو کی بات کو کنورٹ کرے گا اس فارم میں جو کہ چائنیز کو سمجھ آ جائے. دس از واٹ وی کالڈ ڈیٹا کنورژن. دس از ویئر کوربا آرکیٹیکچر کم ان. جو کوربا آرکیٹیکچر ہے وہ ہے کامن آبجیکٹ ریکویسٹ بروکر آرکیٹیکچر. اب میں کوربا کی امپلیمنٹیشن ڈیٹیل پہ نہیں جا رہا, آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب 2 ہیٹروجینیس سسٹم نے آپس میں بات کرنی ہے, ہیٹروجینیس سسٹم سے مراد یہ ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ 2 ڈفرنٹ سسٹمز آر یوزنگ ڈفرنٹ ایپلیکیشنز یا ڈفرنٹ لیول آف سافٹ ویئر وہ یوز کر رہے ہیں, یعنی کوئی ڈفرنٹ پروپرائٹری سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں یا ڈفرنٹ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں جو کہ ایک کمپنی کو بلونگ نہیں کرتے. تو 2 ہیٹروجینیس سسٹم کے درمیان اگر ہم نے کوئی کمیونیکیشن کروانی ہے, فار دیٹ وی نیڈ اے تھرڈ پارٹی لیئر وچ از نون ایز
मिडल वेयर, अब मिडल वेयर को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जो मिडल वेयर है वो तो एक कॉन्सेप्ट है, अब मिडल वेयर को इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड अ प्रोटोकॉल। अब मिडल वेयर का जो प्रोटोकॉल है या जो मिडल वेयर को अचीव करने का आर्किटेक्चर है वो है कोरबा। जिसे मैंने आपको बताया कि कोरबा हमें कुछ ऐसे मेथड प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं IDL, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। ये उस लैंग्वेज का नाम है जिसके जरिए हेट्रोजीनियस सिस्टम A बातचीत कर सकता है हेट्रोजीनियस सिस्टम B के साथ अंडर अ यूनिफाइड फॉर्मेट। यानी यहां पे जो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो तो कोरबा है, इसके एक ऑल्टरनेट प्रोटोकॉल भी है, या यूं कह लें कि एक ऑल्टरनेट हमारे पास डेटा फॉर्मेट भी मौजूद है जिसको हम लोग XML बोलते हैं। इसको मैं ऑल्टरनेट नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कि दिस इज एन इंप्लीमेंटेशन लेवल डिटेल। यानी XML का काम यह है कि दो हेट्रोजीनियस सिस्टम को ये कहे कि अगर तुम लोगों ने दोनों ने आपस में बात करनी है तो दोनों एक कॉमन फॉर्मेट के ऊपर आ जाएं। यानी अगर हेट्रोजीनियस सब सिस्टम A ने हेट्रोजीनियस सब सिस्टम B को कोई चीज सेंड करनी है तो उसे पहले कन्वर्ट करे C के अंदर। C इज व्हाट आई विल कॉल XML फॉर्मेट, और फिर वो C का डाटा ट्रांसफर होगा सब सिस्टम जो हमारा B है। तो जो कोरबा है वो एक आर्किटेक्चर का नाम है टू अचीव मिडलवेयर, और जो XML है, XML इज अ वे थ्रू विच वी कैन implement or through which we can have an implementation of the common object request broker architecture to have a data exchange between two different heterogeneous subsystem। तो ये एक्सटेंसिबिलिटी के प्रिंसिपल हैं। अब हम लोग इस डिस्कशन के बाद, यानी अभी तक मैं दोबारा अगर मैं सम अप करूं तो हमने कोहेजन को देख लिया, हमने कपलिंग को देख लिया, हमने दोनों के डिफरेंट लेवल्स को भी देख लिया, हमने एक्सटेंसिबिलिटी को भी देखा है, हमने प्लॉजिबल को भी देखा है, हमने होमोजेनिटी को भी देखा है। तो अब ये हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर के डिजाइन क्राइटेरिया थे वो हमने तकरीबन सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद यानी जो जितने भी हमारे क्राइटेरिया थे वो हमने अब बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब मैं एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं जो कि आपको कपलिंग और जो हमारी कोहेजन है उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करेगा। अब जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि अब ये मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर अ बैकग्राउंड कि अब मैं किसी टेक्निकल लेवल की डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर जहां पे हम कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड हम आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल डिस्कशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब हमने जैसे जैसे इस कोर्स में आगे करीब करना है हम टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन को भी हम लोग अब कंसिडर करना शुरू करेंगे। तो दिस इज अ लास्ट लेक्चर जिसमें हम लोग कोई जावा या सी या इस तरह की चीजों की डिस्कशन नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इन एन इलेक्ट्रिक सब सिस्टम ऑफ द हाउस वेयर देयर आर इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड appliances running, each appliance is having its own functionality and working, each appliance is having its own a clear boundary into which it works। ये हमारी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो सबसे पहले चीज हम लोगों ने करनी है, जो आपको टास्क लिखे हुए नजर आ रहे हैं, वो ये है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ अ कपलिंग एंड कोहेजन इन द सिनेरियो। यानी जो मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3-4 लाइनों में अभी पढ़ के सुनाई है, इस सिनेरियो के अंदर आपने ये बताना है कि किस लेवल की कपलिंग हो रही है और किस लेवल की कोहेजन हो रही है। यानी एक हाई लेवल बता दें कि कोहेजन और कपलिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, यानी आई नीड द रीजन। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होगा कि यस और नो, क्योंकि जिससे मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स में ये बताया है कि आपको I will be expecting an answer of why in your examination। जो भी एग्जामिनेशन आपके होंगे उसमें मुझे ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि अगर आपने कोई आंसर यस लिखा है तो वो क्यों लिखा है, क्योंकि मार्क्स आपके रीजनिंग के हैं।
کیونکہ یس نو تو آپ بائی چانس بھی صحیح لکھ سکتے ہیں، لیکن ریزننگ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. دس از آر ٹاسک نمبر 1. اور ٹاسک نمبر 2 یہ ہے جو میں جان بوجھ کے یہاں پہ آپ کو سلائڈ کے اوپر نہیں دکھاؤں گا. آئی ول جسٹ گیو یو دا ہنٹ کہ اس ٹاسک 2 کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو ری آئٹریٹ کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہنٹ میں آپ کو دوں وہی فائنل آنسر ہو. اس میں آپ لوگوں نے اپنی برین اسٹارمنگ بھی کرنی ہے کیونکہ اس کا ٹیکنیکل چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ از ٹوٹلی لاجیکل اور یہ آپ کی ارد گرد کی چیزیں ہیں. تو جو ہمارا ٹاسک نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ری رائٹ دس سینیریو. آپ جو میں نے ابھی آپ کو ریکوائرمنٹ دی ہیں یا آپ کو جو سینیریو دیا ہے, یور ٹاسک نمبر 2 از ٹو ری رائٹ دس سینیریو. اس سینیریو کو دوبارہ لکھیں جو کہ ہمارے ٹاسک 1 کے آنسر کو ریورس کر دے. یعنی اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ٹاسک 1 کا آنسر اے تھا تو یو ہیو ٹو ری رائٹ دا سینیریو کہ وہ آنسر اے کا مائنس اے ہو جائے. یا آنسر اگر ہمارا اگر فار ایگزامپل ٹاسک 1 کا یس تھا تو ٹاسک 2 کے اندر آپ نے ایک ایسا سینیریو لکھنا ہے. آئی ریپیٹ, خالی یس نو نہیں لکھنا, ایک ایسا سینیریو لکھنا ہے جو کہ ٹاسک 1 کے آنسر کا ریورس ہو. یعنی میں اگر اس سینیریو کے اگینسٹ ٹاسک 1 کو پرفارم کروں تو پہلے والے سینیریو کا جو بھی آنسر تھا اس کا ریورس مجھے ملنا چاہیے. یہ وہ ٹاسک ہے جو آپ لوگوں نے خود سے ٹرائی کرنا ہے. ہنٹ میں آپ کو دوں گا لیکن آئی ول ناٹ گیو یو دا سولوشن. تو بیسیکلی یو ڈونٹ, یہاں پہ آپ کو جو ایک کنفیوژن میرے خیال میں آپ لوگ کو آئے گی جو آنی چاہیے کہ شاید آپ لوگوں نے اس سینیریو کو دوبارہ سے لکھ دینا ہے کہ آخری لائن پہلے لکھ دیں اور سب سے پہلے والی لائن آخر میں لکھ دیں. ایسا نہیں کرنا. آپ نے اپنی کوئی لینگویج یوز کریں, اس انگلش کو چھوڑ دیں, آپ اپنی لینگویج یوز کریں گے لیکن آپ کا کام ہی ہوگا کہ آپ نے سولوشن کو ریورس کرنا ہے. You just don't need to reverse the answer of task 1. You have to map that answer with the scenario. کہ آپ مجھے ایسا سینیریو لکھ کے دیں جس کے آنسر میں کہوں کہ ہاں جی یہ پہلے سینیریو کے جو ٹاسک 1 کا آنسر تھا اس کا اب یہ ریورس ہو چکا ہے, یعنی اس کا سولوشن ریورس ہو چکا ہے. تو یہ بیسیکلی ٹاسک ہے. اب ہم لوگ ٹاسک 2 کو چھوڑ کے ٹاسک 1 کے اوپر آتے ہیں جس میں ہمیں اب یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ گیون سینیریو میں جو کہ ہمارا سینیریو ہے اس کے اندر کپلنگ اور جو ہماری کوہیژن ہے وہ ہے یا نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1, اگر ہے تو کیوں ہے, اگر نہیں ہے تو کیوں ہے, مطلب ریزننگ ہم نے کرنی ہے. اب ہم اگر اس سینیریو کو دیکھیں تو یہ سینیریو ہمیں یہ بتاتا ہے, اب میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. یہ سینیریو ہمیں یہ بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ ایک گھر کے اندر ملٹیپل اپلائنسز ہیں, الیکٹریکل اپلائنسز ہیں, اور ہر اپلائنس جو ہے وہ انڈیویجولی چل رہی ہے. یعنی انڈیویجولی اس کی جتنی بھی فنکشنلٹی ہے وہ اس اپلائنس کے اندر انکیپسولیٹ ہے. اس اپلائنس کے اندر جو بھی فنکشنلٹی ہے وہ اس کے اندر ہم لوگوں نے اس کو ہائڈ کیا ہوا ہے, اور ہر جو اپلائنس ہے وہ فنکشنلٹی اپنی پرفارم کر رہی ہے. اپنے فنکشنلٹی کے حساب سے ایوری اپلائنس از رننگ, یعنی دیر آر ملٹیپل اپلائنسز اور ایوری اپلائنس از رننگ آن اٹس اون. اینڈ دا پوائنٹ از کہ دیر از نو کامن پوائنٹ, مطلب دیر از نو سینٹرل پوائنٹ تھرو وچ وی کین ہیو اے کنٹرول اوور اے پرٹیکولر اپلائنس. کوئی ایسا پوائنٹ آف انٹریکشن نہیں ہے, کوئی ایسا پوائنٹ آف کوئی ایسا اسٹارٹ پوائنٹ نہیں ہے جس کو دیکھ کے ہم یہ کہیں کہ میں نے اگر اپلائنس اے کو کنٹرول کرنا ہے تو میں اس پوائنٹ سے یہ انسٹرکشن دوں تو اپلائنس اے کنٹرول ہو جائے. اس طرح کی کوئی سچویشن ایگزسٹ نہیں کرتی, اور نہ ہی اس طرح کی سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپلائنس اے کے تھرو اپلائنس بی کو کنٹرول کر لوں. مطلب سینٹرل کنٹرول تو ایک دور کی بات ہے, میں اپلائنس اے کے تھرو اپلائنس بی کو کنٹرول کر لوں اور اپلائنس بی کے تھرو اپلائنس سی کو کنٹرول کر لوں. نہ ہی ایسی کوئی سچویشن میں نظر آتی ہے. مطلب کہ اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار ان کے اندر اگر میں کپلنگ کو دیکھنا شروع کروں تو سیمنگلی مجھے کپلنگ کہیں نظر نہیں آتی, کیونکہ آپس میں ڈیپینڈنسی ہے ہی نہیں. کیونکہ کوئی بھی اپلائنس کسی دوسری اپلائنس کو رن کرنے کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے, نہ ہی مجھے اس طرح کی ریکوائرمنٹ میں دیا گیا.
اور نہ ہی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اپلائنس جو ہے وہ انٹرنلی کتنی اسٹیبل ہے یا وہ انٹرنلی کتنی اسٹیبل نہیں ہے. یعنی دس از اگین ایبسٹریکشن. جو میں نے آپ کو وہ مینٹینیبلٹی والا وہ چارٹ دکھایا تھا, اس میں جو سب سے ہائیسٹ لیول کی ایبسٹریکشن تھی فنکشنل ایبسٹریکشن یا فنکشنل جو ہماری کوہیژن تھی, اس کا ڈائریکٹ میپ تھا بلیک باکس کے ساتھ. دس از ویئر بلیک باکس ول کم ان, کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایک اپلائنس دوسری اپلائنس کو رن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو ایک اپلائنس انڈیپینڈنٹلی رن ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے. تو مطلب آفٹر دس ڈسکشن وی کین ہیو اپ ون پاسبل سولوشن کہ دیر از ان دا گیون سینیریو دیر از نو انٹر ڈیپینڈنسی, یعنی ان میں کوئی کپلنگ نہیں ہے, دیر از نو کپلنگ. اور after this each appliance is having its own well defined encapsulated requirements, یا انکیپسولیشن بہت اچھے طریقے کی ہر اپلائنس کے اندر بلٹ ان ہے. کیوں؟ کیونکہ اٹ از ہیونگ اے بلیک باکس. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلیک باکس جو ہے اٹ ول لیڈ ٹو ہائیسٹ پاسبل لیول آف کوہیژن, دیٹ واز دا فنکشنل کوہیژن. یعنی ہمارے سینیریو میں کہیں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کسی ایک اپلائنس کی فنکشن کو کرنے کے لیے ہمیں فلانے اسٹیپ کرنے پڑیں گے, یہ کہیں نہیں بتایا گیا. تو دس از بیسیکلی ریفرنگ ٹو دا آئیڈیل سچویشن, یا آئیڈیل سے ایک اسٹیپ نیچے کہنا چاہیے کہ نو کپلنگ بٹ ہائر کوہیژن, یعنی ہائیسٹ پاسبل کوہیژن ہے جو کہ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور لوئسٹ لیول آف کپلنگ سے بھی نیچے یعنی نو کپلنگ. جس طرح میں نے کپلنگ کی ڈسکشن میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں لوئسٹ پاسبل کپلنگ ریکوائرڈ تو ہوتی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ دیر شوڈ بی نو کپلنگ. کپلنگ شوڈ بی دیئر بٹ وہ کم سے کم ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ہے اس میں ایک پاسبل آنسر یہ ہے کہ کوئی کپلنگ ہے ہی نہیں اور ہائیسٹ پاسبل کوہیژن موجود ہے. تو دس از دا آنسر آف آر پاسبل, دس از ون آف دا پاسبل آنسر. اب جو ہمارا پارٹ نمبر 2 ہے یا جو ہمارا ٹاسک نمبر 2 ہے, اس کے لیے میں صرف یہ ہنٹ دوں گا جو کہ آپ کو آنسر کو لیڈ کرنا چاہیے, دیٹ از سینٹرل. ناؤ یو ہیو ٹو ریوالو اراؤنڈ, یا یو ہیو ٹو برین اسٹارم یور مائنڈ اراؤنڈ دس ورڈ سینٹرل ٹو کم اپ ود دا سینیریو which will reverse this answer. یعنی اس جو سولوشن آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ اس کو ریورس کرتا ہے. تو آج کے ڈسکشن میں اسٹوڈنٹس ہم لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور اگلے لیکچر میں ہم لوگ سافٹ ویئر ڈیزائن کی ٹیکنیکس سے ہم لوگ اپنی ڈسکشن کو اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو.